बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देखें समा पे स्पेशल ट्रांसमिशन। आज नवाज शरीफ साहब की रैली का दूसरा दिन था। जेलम में आज रहेंगे और कल फिर निकलेंगे, गुजरावाला में स्टे करते हैं, लाहौर कब पहुंचते हैं, ये प्लान थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। आज जैसे हमने बताया जब रावलपिंडी से निकले तो इतने ज्यादा लोग नहीं थे, स्पीड में निकले। कल स्लो थी स्पीड, आज स्पीड तेज थी। गुजर खान में कोई उन्होंने खिताब नहीं किया, वहां पर भी लोग कम थे, लेकिन दीना और जेलम में हमने देखा साइजेबल क्राउड था, जहां पे तवील खिताब किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और उसमें सख्त तनकीद का निशाना बनाया उस जजमेंट को, और जो बहुत सारी बातें की उसको हमने डिस्कस किया था, मजीद भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए प्राइवेटाइजेशन दानियल अजीज साहब। दानियल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा हमें कुछ ही देर में फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दानियल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपने ओथ लिया है, वफाकी वजीर आप बन चुके हैं। मैं आपसे बात करूंगा, हमारे साथ एक और वफाकी वजीर इस वक्त लाइन पर मौजूद है, फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब क्या देख रहे हैं आपके ख्याल में, जिस मिशन पर नवाज शरीफ साहब निकले थे वो पूरा हो गया है या नहीं हुआ है? इतना क्राउड गैदर किया है आपने जिससे आप कन्विंस कर सके लोगों को कि सिर्फ इकामे पे हमें जो है नाअहल किया गया है, कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, इन तमाम चीजों पे मुतमईन कर सके अपने वोटर को? ये मैं तो कि नहायत कामयाबी के साथ जारी है। आज रात में सब जेलम ठहरे हुए हैं, कल रात उन्होंने गालिबन गुजरावाला ठहरना है और परसों इंशाअल्लाह ताला ठहरेंगे। जो सियासी मकासद इसके थे वो अल्लाह के फजल से ऑलमोस्ट जो है ऑलरेडी हमने हासिल कर लिए हुए हैं। जो मैसेज जो हम देना चाहते थे अपने वोटरों को, इलेक्टोरेट को, वो मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर चला गया है। और जो रिस्पांस आया है उससे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आया है कि जहाँ तक हमारा अदालती फैसले पे अमल दरामद है वो अपनी जगह, वो एक आईनी जिम्मेदारी है, उसको हमने निभाया है, बिल्कुल कुछ खूबी से निभाया है। लेकिन साथ साथ हमने आवाम को भी के हेलो जी आपकी आवाज आ रही है ख्वाजा साहब जी, जहाँ पे आवाम को भी हमने ये बताया है कि अरबों की करप्शन के दावे और अरबों की करप्शन की इन्वेस्टिगेशनें और JITs और ये सारा, और आखिर में कि जी जो है अनरिसीव्ड सैलरी जो है, गैर वसूल शुदा सैलरी, बच्चे अपने की कंपनी से 10,000 दिरहम जो है उसमें जो है वो दो क्विक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। एक तो ये कि ठीक है आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, इसकी आपको इजाजत है, लेकिन बहुत सख्त बातें की गई हैं कि शब खून मारा जाएगा तो क्या मेरा साथ दोगे? कौन शब खून मारने वाला है सिविलियन गवर्नमेंट पे? फिर आज ये कहा गया कि 5 जजेस ने 1 मिनट में हमारा वोट फाड़ दिया, अवाम का मैंडेट जो है वो खत्म कर दिया। बड़ी सख्त बातें, बहुत से लोगों का कहना है ये तो तौहीन अदालत के जमरे में आती हैं ऐसी बातें। देखें भी तौहीन अदालत लगा लें उसमें, सर सियासी माहौल में तो पता नहीं अदालतें अपने आप को चक्रों में लगाती हैं कि नहीं, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट तो करेंगे, बड़े सख्त अल्फाज हैं ये। लगा ले, नहीं मेरा नहीं ख्याल सख्त अल्फाज है, मेरा नहीं ख्याल सख्त अल्फाज है। अगर मैं 70 साल की अदलिया की जो है तारीख जो है उसमें फैसले ढूंढने शुरू करूं और आपको बताना शुरू कर दूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, तो ये तौहीन अदालत तो नहीं होगी। नजरिया जरूरत जो है तौहीन अदालत तो नहीं थी। तमीजुद्दीन केस जो है, भुट्टो के जो अदालती कत्ल वो तौहीन अदालत, उसमें तौहीन अदालत, ये देखें ये हम सब लोग जो है हमने गलतियां की हुई हैं। मैं अपने आप को बड़ी जिम्मा करार नहीं देता, हम इसमें शामिल हैं, हमारी भी, लेकिन सजाएं सिर्फ सियासतदानों को क्यों मिलती हैं? ये बात ठीक है, सियासतदानों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जी, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, डिक्टेटर्स का भी होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए। हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं। हमने एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए हमने अपने किरदार जो है घिनौने किरदार अदा किए हुए हैं, हम मानते हैं, लेकिन सजाएं सिर्फ सियासतदानों के लिए क्यों हैं? सर ये पॉइंट आपका वैलिड है, आज नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था ये। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप पूछे ना ये सवाल, क्यों नहीं पूछते आप लोग?
اب میڈیا میں ذمہ دار لوگ ہیں، مستند آوازیں ہیں، کیوں نہیں پوچھتے کہ 70 سال میں سزائیں صرف سیاستدانوں کو ملی ہیں؟ سر بہت سارے مواقع آپ کو ملے حکومت کرنے کے، تو اس وقت آپ لوگ دوسروں کا بھی احتساب کا عمل شروع کرتے ہیں نا؟ دیکھیں میں قصور تو مان رہا ہوں کہ ہماری ہے، اور ہم اس کی سزا پا رہے ہیں، اس کی سزا بھگت رہے ہیں، صحیح، لیکن کوئی اور تو بھگتے، باقی سارے فرشتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، آپ کی جماعت کل سے کہہ رہی ہے کہ بڑا کراؤڈ ہم نے اکٹھا کیا، راولپنڈی نے جو ہے ہمارے حق میں بیان دے دیا۔ آپ نے کل ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کراؤڈ موجود ہے راولپنڈی میں، لیکن جو 4 تصویریں آپ نے پوسٹ کی اس میں 3 جو ہے وہ اس جلسے کے نہیں تھی، وہ چیلم کی، ممتاز قادری کے چیلم کی تصویر تھی سر۔ دیکھیں یہ تو آپ کی رائے ہے نا سر، یہ آل اوور ٹویٹر ہے، یہ رائے میری نہیں ہے، تصویر کو آپ ویریفائی کروا لیں سر۔ ٹویٹر پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے خواجہ صاحب، یہ ویریفائڈ تصویر آپ کروا لیں، یہ کل کے جلسے کی نہیں ہے۔ نہیں میں ٹویٹر پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، ٹویٹر کو چھوڑ دیں، آپ ابھی میڈیا میں میری بات سنیں سر، آپ قائم ہیں یہ کل کے جلسے کی تصویر ہے؟ میرے محترم میری بات تو سنیں نا، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے خیال میں 100% درست ہوتا ہے، اوتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ سوشل میڈیا کو اگر نہیں مانتے کہ کیا آپ قائم ہیں یہ کل کے جلسے کی تصاویر ہیں؟ دیکھیں میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے جی، دیکھیں آپ ایک یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا ایشو ہم پہلے کر رہے تھے، بہرحال آپ لوگوں کی کمپلشنز ہیں نہیں، کیونکہ آج پورا دن یہ خبر ٹی وی چینلز پہ بھی چلتی رہی ہے کہ غلط تصاویر پوسٹ کر دی، میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ ڈیلیبریٹ تھا یا غلطی سے ہو گیا؟ میرے بھائی میرے محترم، میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ٹی وی پہ تو بہت کچھ چلتا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا ہے، تو ساری باتیں سیریسلی تو نہیں لیتے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ فارن منسٹر خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود، بہت بہت شکریہ۔ دانیال عزیز صاحب، آپ بھی کیا یہی کہیں گے کہ جو بھی آج باتیں ہوئی وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ بڑے سخت الفاظ ادا کیے ہیں، ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن عدالتوں کو، ججوں کو یہ کہنا کہ 5 جج نے ہمیں 1 منٹ میں فارغ کر دیا، ہمارا ووٹ پھاڑ کے پھینک دیا، از دیٹ آل رائٹ؟ میں نے یہاں پر سنا ہے جی اسلام آباد میں کہ یا نون کا جنازہ نکلے گا یا قانون کا جنازہ نکلے گا، ایک صاحب کہہ رہے تھے، شیخ رشید صاحب نے کہا۔ میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پر ایف بی آر کے چیئرمین کے بارے میں کہ آپ نے 25 کروڑ روپیہ ماہوار کرپشن کا آپ باہر بھیج دیں۔ ہم نے سنا کہ جناب OAIG تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں پھانسی دے دوں گا۔ جب اسی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ججز کا راستہ آپ دیں دھرنوں کے دوران کہ وہ آ کے اپنی عدالت میں کام کر سکیں، تو ان کو ایک مزیہ انداز میں شلواریں جو ہیں وہ ٹانگ دی گئیں ان کے سائن بورڈ کے اوپر۔ اس وقت ایک توہین عدالت کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا ہے، جس میں 23 تاریخ کو ان کو شو کوز نوٹس بھی ملے گا اس پہ، عمران خان صاحب۔ نہیں، اس کو مجھے نہیں خیال ہے، کیونکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہر مرتبہ کہ اگلی دفعہ ہم بتائیں گے، اور اس دفعہ جو آرڈر دینا تھا اس میں صرف انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم مجاز ہیں۔ بھئی اگر آپ مجاز نہیں تھے تو آپ نے نوٹس کیوں دیا؟ وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے آپ مجاز تھے۔ سو کہنے کا مقصد یہ، اس میں 2 ہیں، ایک کمپلیننٹ ہے جس میں اکبر بابر ہے ان کا اپنا فاؤنڈنگ ممبر، اور ایک وہ ہے جو انہوں نے سو موٹو کی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف۔ اس کے جواب میں اس نے یہ کہا، سن لیں 1 منٹ کے لیے، اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے حکومت نے، یہ الیکشن کمیشن نواز شریف کے اوپر بکی ہوئی ہے، پتہ نہیں ان کو کتنے دیے، کسی کے اوپر توہین عدالت لگی ہے؟ اب لگنے جا رہی ہے نا عمران خان صاحب پہ، کہاں لگی ہے؟ 23 تاریخ کو نہیں لگنے جا رہی۔ وہ 780A کا وہ اشتہاری ہے، آپ لوگ بڑے مزے سے چسکے لے کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی حکومت تو آپ کی، آپ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ فرائیڈے کو حکومت ختم ہو گئی تھی، امیجیٹلی کورٹ 12:30 بجے آرڈر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، شام کو درخواست گئی کہ جی ہم نے یہاں پر وہ شکرانے کا کرنا جلسہ، ٹھیک ہے، سنڈے کو وہ جلسہ ہوا تھا یہاں پر، اس وقت کیبنٹ تھی، کس نے اجازت دی تھی اس جلسے کی؟ پھر جس نے اسلام آباد کی انتظامیہ ہر چیز، وہ اس کو 100 گنا معاف ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ پی ٹی وی کی نشریات بند کر دے، وہ پرائم منسٹر کا گیٹ اکھاڑ دے، وہ پارلیمنٹ کا گھراؤ اور جلاؤ کر دے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اچھا یہ مجھے بات ایک منٹ، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور اسی میں فالو اپ کوسچن آپ سے پوچھنا نہیں، یہ جو ہتھ کڈے ہیں شہزاد صاحب، I'm sorry to say، یہ کو نئے نہیں ہیں، ماضی میں اس کو اسکائی لیب کا نام دیا گیا تھا، اس کو اور نئے نام دے دیں گے لوگ، ہمایت یافتہ بھی نام ہم نے سنا ہوا ہے۔ اداروں پہ جو حملہ ہوا دھرنے کے وقت، پی ٹی وی پہ وہ لوگ گئے، ان کے پارلیمنٹ میں جو ہوا وہاں کے وہ کاٹے گئے جو اس کے گیٹس وغیرہ، وہ ہم نے سب دیکھا ہے۔ آپ لوگ حکومت وقت ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ سیویلینز اداروں کو مضبوط کرے۔ جب آپ اس ڈیسیجن کے بعد اداروں کے بارے میں اس طرح بات کریں گے تو مضبوط کیا، ادارے تو مزید کمزور ہوں گے نا۔ جو حکومت وقت کے ساتھ کیا ہے وہ تو کسی جدہ چارم کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سویپر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ بتائیں کہ کیا جو ایک سویپر ہے ایک ایلیمنٹری اسکول کا، پرائمری اسکول کا، اس کو آپ اس طرح سے نکال سکتے ہیں اپیل کے بغیر؟ بتائیں مجھے ذرا۔
सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा अपील के बगैर निकाल सकते हैं, यस और नो? जी नो। नहीं, उसको 3 अपीलें मिलती हैं, एक डिपार्टमेंटल अपील है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील है, एक उसके पास हाई कोर्ट का रास्ता बाकी है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। कमाल की बात है। 62(1) आप कहते हैं कि ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया तो ये हो सकता है। 184(3) के तहत जजेस ने ये कहा था कि अगर हमें कोई अनडिस्प्यूटेड फैक्ट हमारे सामने आए तो उस पर हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं। मेरी बात सुन ले 1 मिनट के लिए, इसी बात पे खत्म कर दें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ख्वाजा हारिस का जो जवाब दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब की जानब से, मैं आपको दिखा देता हूं जहां पर उन्होंने डिस्प्यूट किया है कि ये एसेट नहीं है, 10,000 दिरहम जो है वो एसेट नहीं है, तो फिर डिस्प्यूटेड है कि नहीं? ये तो आप छोड़े, मेरा मुंह ना खलवाएं, फिर आप कहेंगे आप तो इन्हें अदालत करते हैं। अच्छा, अगर आपको आपका क्या ख्याल है? अगर आपको इससे, अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, ये कहना भी आपका हक है, आप मुझे रिव्यू में जाना भी आपका हक है। मैं ये कह रहा हूं कि जजेस को और इदारों को क्यों निशाना बनाया मेरे भाई आप मुझे बताएं, इफ्तिखार चीमा साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एसेट मिस डिक्लेरेशन की, उनको डीसीट कर दिया गया, एसेट मिस डिक्लेरेशन थी ना, तो उनको 62(1) लगा। इसी कोर्ट ने अभी इसी असेंबली में, नून लीग के ही हैं वो, उसी पंजाब से ही हैं। ये मयार जो है मैं नहीं दोहरा बना रहा। आप रिव्यू में जा रहे हैं तो फिर बात तो होगी। ठीक है, आप रिव्यू में जा रहे हैं। आपने पढ़ा इफ्तिखार चीमा साहब का? नहीं, मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। मैं आपको ला के दूंगा, आप प्रोग्राम करें। अच्छा, अब मुझे और फिर मैं आपको पांच फैसले और दिखाऊंगा। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप क्रिटिसाइज करें डिसीजन को, आप रिव्यू में जाएं, जो कि गालिबन आप जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इदारों को कि एक साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, साजिश के तहत ये हुआ है, शब खून मारा गया तो क्या मेरा साथ दोगे, ये जुमले किसके लिए अदा किए जा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं कि जब ये धरने हो रहे थे, एक पार्टी का प्रेसिडेंट था PTI का, उसका नाम जवेद हाशमी है, उसने 20 बातें की हैं। कभी इमरान खान ने तरदीद की उसकी? मुझे बता दें, निकालें अपना रिकॉर्ड दिखाएं। इमरान खान ने तो कहा है कि झूठ बोल रहे हो। कब कहा है उसने? कहते हैं वो बहुत दफा। बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा उसने। PTI ने बार-बार ये कहा है कि PTI ने नहीं कहा, उन्होंने नहीं डिनाई किया। मैंने जब, सुन ले 1 मिनट बात, मैंने जब जवेद चौधरी के प्रोग्राम में ये 20वीं दफा कहा, फिर शर्म करके, पता नहीं शायद वो मजबूरी बन गई उनके लिए, उन्होंने एक छोटा सा बयान जो ऑफिशियल रिलीज टाइप होता है वो दे दिया कि नहीं। खुल के उन्होंने कहां बात किया? चैलेंज करते उसको। नहीं ना किया। मामला ये है कि तो मुझे एक मिनट इसको कंक्लूड करने देना ताकि क्लियर हो जाए बात। तो फिर मुझे आप बताएं कि एक पार्टी का सदर खुद ये कह रहा है, जिसको कह रहे हैं एक दलेर आदमी जवेद हाशमी, ये खुद ये बात कह रहा है, उसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, बाद में आके वो दोबारा कह रहा है, फिर दोबारा कह रहा है, 1 साल के बाद दोबारा कह रहा है। तो मुझे फिर बताएं कि आप समझेंगे या मैं समझूं? तो ले जाए ना फिर जावेद हाशमी साहब को, या जावेद हाशमी साहब अदालत में खुद चले जाएं। किधर अदालत में ले जाए? अदालत में ले जाए ना। आप मुझे बताएं, आप मुझे कॉन्फ्रेंस वो करते हैं मुल्तान में, अदालत में ले जाए। एक मिनट मुझे बताएं एक बात शहजाद साहब, आप मेरे भाई हैं, आज चूंकि आपने मुझे कंग्रेचुलेट किया तो मैं बड़ा मध्यम रवैया रख रहा हूं आपके साथ। जिस शख्स ने बड़ी मेहनत की आपको वफाकी वजीर बनाने के लिए, वो भी आ रहे हैं, उनका भी वो जरूर तशरीफ लाएं। मुझे आप ये बता दें कि पूरे पाकिस्तान को पैनामा का पता है। आपको पता है FZE किस चीज का मुखफ़फ़ है? नहीं ना पता? जो कंपनी है इनकी, नहीं ना पता? क्या बनता है उससे? नहीं, मुझे पूरा उसका वो नहीं पता, एब्रीविएशन पता है। ये हालत है शहजाद साहब, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि किसी को पता ही नहीं है ये क्या है। नहीं, ये देखें, पनामा एक मुल्क का नाम है, FZE एक कंपनी का नाम है, तो वो पता होना जरूरी नहीं है। FZE कैपिटल कंपनी का नाम है, हमें पता है। नहीं, क्या ये हसन नवाज साहब की कंपनी है, उससे क्या ये हमें पता है। आपको ये भी नहीं पता? नहीं, मैं बहुत ये इररिलेवेंट चीज है ना। नहीं, 1 साल से हम सुन रहे हैं, कान पक गए हैं, दायरे मार के, मस करके, मुसीकियां सुना के 3000 प्रोग्राम हुए इस बात के ऊपर। फाइनली जब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, अब आपको नाम भी नहीं आता किसी को। मैंने अभी एक्सप्रेस पे ये पूछा, कैपिटल फ्री जोन कैपिटल समथिंग लाइक दैट है, समथिंग लाइक दैट फ्री जोन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फ्री जोन समथिंग लाइक दैट। थैंक यू। इट डज नॉट मैटर कि उसका नाम ऑफ कोर्स आपको तो बिल्कुल नहीं मैटर करता, लेकिन ये जो लोग आप देख रहे हैं ना, इन लोगों को मैटर करता है। मैटर ये करता है कि 10,000 दिरहम एसेट थे या नहीं थे, जिसपे आप कहते हैं एसेट नहीं थे। कोर्ट ने फैसला दिया कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक वो एसेट थे। वो भी नहीं मिल रहा ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, नहीं मिल रहा ब्लैक लॉ, दिन रात ढूंढा हमने, हर एडिशन देखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में लिखा है, हमें नहीं मिला है कि ये एसेट होता है जी, वो आप कह रहे हैं कि नहीं है, वो हमें नहीं मिला है। ये मुझे भी लाके दिखा देगा, हम जरूर, मैं आपको 6 एडिशनल लाके दिखा दूंगा। आज लाके दिखा देते, मैं आज भी दिखा देता। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप करें प्रोग्राम, आप एक बात मुझे बताइए कि जजेस को आज आप तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है। यही जस्टिस एजाज अफजल साहब जिन्होंने ये फैसला लिखा है, वो थे कमीशन में, उस कमीशन में जिसने रिगिंग का फैसला आपके हक में दिया, PTI के खिलाफ दिया। नहीं तो उस वक्त तो नहीं कहा कि ये जजेस जो हैं बायस्ड हैं, नहीं तो वो ये जजेस जो हैं हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो फैसला आपके हक में आया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या हमें तोहफा दिया था, ईद के ऊपर गिफ्ट दी थी?
نہیں، یقیناً میرٹ پہ فیصلہ کیا انہوں نے ناک میں سے تیل نکال دیا تھا پورے پاکستان کا، ایک ایک جا کے لاک اپ، ایک ایک اسٹرانگ روم جو ہے پھول کے اس کے سارے تھیلے نکال کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے میرٹ پہ فیصلہ کیا نا؟ نہیں، اور کوئی بنتا ہی نہیں تھا. نہیں تو وہ بھی ایک منٹ ٹھہرے، نہیں تو وہ بھی اسی طرح ہی تھا کہ درخواست پہلے دن جو ریجیکٹ ہو گئی تھی اور بعد میں یہ پتنگڑ بنا کے، اور اللہ کرے جی یہ جو ماشاءاللہ ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ رجسٹرار کا جو فریولس فیصلہ ہے اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے ایک منٹ ٹھہر جائیں، فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو وہ میرٹ پر ہے، محنت کی انہوں نے، فیصلہ آپ کے خلاف جائے تو شہزاد صاحب یہ اب بشک 20 دفعہ کہہ لیں، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ واش نہیں ہوتا. میں 20 دفعہ آپ کو جواب دے دوں گا. اس وقت رجسٹرار جو ہے کہتے ہیں یہ یتیم ہے، یہ کورٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، اس نے خود ہی فیصلہ کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جس وقت دوسری کالوں کی بات آئی اس وقت کہا کہ رجسٹرار جو ہے وہ تو عین بغل میں ہوتا ہے سپریم کورٹ کے، وہ تو بالکل حصہ ہے. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے ایسے؟ جسٹس پھر ہم کیا اس کا صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، آپ اس فیصلے کے بعد کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی. جسٹس افضل صاحب یہی تھے جو اس بینچ پہ بھی تھے جمالی والے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو پکوڑوں کے کاغذ ہیں، تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ مارکس تو یہ بھی دیے تھے کہ اڈیالہ جیل میں جگہ بھی ہمارے پاس، اڈیالہ جیل تو نہیں، وہ اس کیس میں نہیں انہوں نے کہا تھا، بٹ دیٹس اے سیپریٹ میٹر. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری جوڈیشری جو ایز اے کمیونٹی ہے، تمام جو سینئر وکلاء ہیں روز آپ کے پروگراموں پہ آتے ہیں، پوری دنیا میں یہ تنقید ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ سر مجھے ایک بریک لینے دیں، اس کے بعد فواد چودھری صاحب بھی کیونکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ بھی رہیں گے. اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان. فواد صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. میں ابھی بتا رہا تھا دانیال عزیز صاحب کو، جنہوں نے آج اوتھ لیا ہے، کہ آپ کا بڑا کردار ہے. آپ نے کہا تھا کہ دانیال عزیز صاحب کو جو ہے وزارت ملنی چاہیے. ذرا سنیے کیا کہا تھا فواد چودھری صاحب نے. دعا کریں آپ اور ہم مل کے، آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو ہدایت دے کہ ان کو یہ دانیال عزیز صاحب کو یہ وزارت دے. جی، اور وزارت مل گئی. دانیال صاحب شکریہ ادا تو بنتا ہے، پوری مہم چلائیے فواد چودھری صاحب نے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جس وجہ سے یہ چاہ رہے تھے نا کہ میں وزیر بنوں، وہ نہیں ہونا. یہ سمجھتے تھے جان چھوٹ جائے، پھر وہ کہہ رہے ہیں میں کہیں مصروف ہو جاؤں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ بات سنیں، اگلے کا گلا بیٹھ گیا ہے، اور اب بھی اگر وزارت نہ ملتی تو یہ کتنی بڑی زیادتی. گلا تو مجھے زکام ہے. آپ کی دو کامیابیاں ہیں، دو مہم تھی آپ کی. ایک نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. دوسری مہم تھی آپ کی ان کو وزیر بنانے کی، اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اس میں مبارکباد بنتی ہے. سیاسی خلاف اپنی جگہ مبارکباد بنتی ہے. آپ چھوڑے سما کی سپن کو میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن ایک بات دیکھیں کہ نواز شریف نے کو وزیر نہیں بنایا، جب وہ گئے ہیں تو یہ بنے ہیں. بات تو ایک ہے، ریکمینڈ تو انہوں نے کیا نا. ریکمینڈ تو انہوں نے کیا نا. خیر وہ یہ بتا رہے پرائم منسٹر تو ریلو کرتے ہی ہیں. ٹرو کہ پہلے آپ کو اسٹیٹ منسٹر بنا رہے تھے اور اس پہ آپ کو اعتراض ایسی کوئی بات نہیں. دیٹ واز اے مس کمیونیکیشن، اور وہ کچھ میڈیا ہاؤسز نے خود ہی وہ بات بنا لی. تین لوگوں نے وزارت جو ہے وہ چھوڑی ہے، رضا حراج نے، خسرو بختیار نے اور دانیال نے. اب دانیال کو انہوں نے فیڈرل، دانیال تو بن گیا، وہ فیڈرل بن گئے نا اب، اور ان دونوں کو پھر وہ نہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کا پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کی خواہش تھی کہ کابینہ میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی جان چھوڑ دیں گے. شہزاد صاحب وعدہ کیا ہوا ہے قوم سے، ان کو پکڑ کے اگر ان کا ٹائم آ رہا ہے، اگر ان کو عدالتوں سے ان کا پیچھا چھٹ گیا اور یہ جیل جانے سے بچ گئے تو ہمارا پیچھا بھی کر لیں گے. کوئی نہیں، اب تو اگلے ہفتے سے اگلی گیم شروع. پتہ نہیں آپ کا پیچھا نون لیگ چھوڑے گیا نہیں، کیونکہ آج جو سب سے بڑی ریلی تھی پورے دن کی وہ تھی جیلم میں. اسٹے بھی نواز شریف صاحب نے وہاں کیا ہے. تو آپ کی خواہش کبھی پوری ہوگی اسمبلی میں الیکشن جیتنے کی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے، سیاسی طور پہ تو نقصان ہوگا آپ کو. نہیں، میرپور کے لوگ تھے. جتنی ایفرٹ جو رضا ہے اس نے کی ہے، حیدر پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر ہیں، جتنی ایفرٹ انہوں نے کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ایفرٹ ہے، کشمیر گورنمنٹ کی لوگ تو نکلے ہوں گے نا جیلم کے کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہی نہیں نکلے. میں نے پتہ کیا تھا جیلم سے کوئی نکلے کوئی اراؤنڈ 1200 لوگ جیلم کے تھے. اور باقی جو مجمع تھا وہ 5000 بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر سے آیا ہوا. 5000 بندہ تھا، 6500 آدمی تھا.
اتنا کی آدمی تھا. کتنے آدمی تھے دانیال صاحب وہاں پر؟ بالکل جی ان کی مان لیں ان کے تو 6000 تھے. آپ کے مطابق کتنے لوگ ان کا تو شروع دن سے جو یہ صبح ناشتہ شروع کرتے ہیں نا جی وہ اسی طرح سے شروع کرتے ہیں, بعد میں لنچ کرتے ہیں, شام کو ڈنر کرتے ہیں. ان کا ڈیزرٹ بھی جو ہے وہ بھی غلط بیان. بھائی بات یہ ہے کہ آپ سیاسی جنازہ ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مردہ تو زندہ ہونے والا نہیں ہے. باقی آپ جو مرضی کر لیں. یہ اس پر آپ کو یقین ہے سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب بالکل ختم ہو گئے, کیونکہ اب ان کو موقع ملا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز چھوڑ کے سیاست کریں گے. یہ جو آپ کا خیال ہے ریلی ہے, یہ کوئی سیاست کے لیے ہے؟ 100% غلط آپ کا خیال ہے. یہ ریلی صرف اس ریلی کا ایک سنگل ایجنڈا ہے. وہ سنگل ایجنڈا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو دباؤ ڈالا جائے کہ جو نیب کے کیسز ہیں ان کے اوپر سے سپرویژن ہٹائے, تاکہ سپریم کورٹ اس کی سپرویژن ہٹائے اور دانیال عزیز صاحب کے من پسند افسروں کے پاس وہ دوبارہ چلا جائے اور دوبارہ یہ وہاں سے اپنے کیس مینج کر سکے. لیکن کیس مینجمنٹ is the only agenda of this rally. There is no other agenda. یہ بالکل. اور نواز شریف صاحب پہلے ایک دفعہ سے زیادہ سپرویژن ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سپرویژن نہ کرے, نیب کی صرف یہ پرائمری ریزن ہے. نواز شریف ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, نہ وہ پرائم منسٹر, ان کا سیاست میں زیرو انٹرسٹ. جہاں تک مجھے پتا ہے اس حوالے سے تو یہ پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں نا, تو وہ تو ایک قانونی طریقہ ہوگا کہ سپرویژن ہٹتی ہے یا نہیں, کیونکہ سیاسی پہلے ایک موومنٹ بنانا چاہتے ہیں نا, اس کے لیے یہ تمام دباؤ. اور ابھی بھی میں دانیال عزیز صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, آپ دیکھیں انہوں نے فوکس کیا ہے ججز کو. یہ ججز کو فوکس کر رہے ہیں, ان کو ہٹ کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے وہ جج ڈر جائیں گے. یہ نہیں پتا کہ اگلوں نے جو ہے وہ پھر ریٹیلیٹ کیا, پھر چیخیں آسمان تک جاتی ہیں بھائیوں کی. جی دانیال صاحب, یہ مقصد ہے کہ سپرویژن ہٹ جائے نیب کی. اور دانیال صاحب کو تو اور کیئر کرنی چاہیے, ان کے تو ٹرانسکرپٹس آلریڈی سپریم کورٹ آبزرو کر رہی ہے. یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب, کیونکہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب آپ نے یہ انفلوئنس جن کی یہ ذکر کر رہے ہیں وہ جب کرنا ہوتا ہے تو وہ بذریعہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے, یہ ریلی سے نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے پاس تو سچی بات یہ ہے جو ان کے پاس ماشاءاللہ وہ طریقے اور وہ جو قوتیں ہیں وہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کہ ہم ایک منٹ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا پلیز, پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا, آپ کو پتہ پھر کیا ہوگا. انٹرپٹ نہ کریں, باری باری بات. تو اس میں آپ کو پتہ ہے جی ہمارے پاس تو وہ نہ قوتیں ہیں نہ وہ لاک ڈاؤن والی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس ہے. اس سے یہ چیزیں یہ کرتے رہے کہ فریولس کو یہ جے آئی ٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ غیب کا جو علم ہے یہ ان کے پاس ہے, ہمارے پاس واقعی نہیں ہے. صحیح کہتے ہیں. آپ کے نظر میں اس ریلی کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ دیکھیں گھر نہیں جا رہے, صرف یہ نہ کہ صرف گھر جا رہے ہیں اور بہت کچھ بولتے ہوئے جا رہے ہیں. اور کہاں کراچی جا رہے ہیں؟ نہیں گھر جا رہے ہیں لیکن اور بہت کچھ بولتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا مطلب بولتے ہوئے جا رہے ہیں؟ یہی جو ججز کے خلاف بات کی ہے کہ خون مارنا, کسی نے مارا تو میرا ساتھ دو گے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے خیال میں جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں جو مختلف وکلاء نے اور پوری انٹرنیشنل میڈیا نے جو پاکستان کے بارے میں یہ پچھلے 2 ہفتے سے رپورٹنگ کی ہے, اور وہ اکیلے ہیں یہ بات کہنے میں؟ وہ اکیلے ہیں, پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ ہیں صاحب یار آپ نے کمپیرنگ کرنی تھی, ادھر آ جائیں. نہیں آپ ہی ہیں, آپ ادھر آ جائیں. آپ بھی کر رہے ہیں. تو آج نہ ہو جائے, ان کا گلا ویسے ہی خراب ہے, تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل ایسے نہیں چلنا. آپ سیاسی بونیوں کو کتنی سیڑھی دیں گے کہ وہ بڑا ان کا قد لگنے لگے, یہ نہیں کام چلنا. آپ کے خیال میں مقصد کیا ہے پھر ریلی کا؟ کس چیز کا؟ یہ جو ریلی نکال رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ظاہر یکجہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ جو بار بار 70 سال سے زیادتی ہوتی چلی آئی ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر ہم ایک نیا نیشنل ڈیبیٹ کر کے اس معاملے کو درست ریلز پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ایک آج نئی بات بار بار جو وزیر اعظم صاحب نے کی کہ دستور میں بھی ہم تبدیلی لائیں گے سیولین سپریمیسی کے لیے. بالکل. یہ کام اس وقت کیوں نہیں کیا جب حکومت میں آئے تھے؟ اب تو سیاسی سال ہے, الیکشن کا سال ہے, اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ایک منٹ ٹھہریں جی. بڑا یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ. میری بات آپ 2 منٹ مجھے 2 جملے کہیں, آپ کے ناظرین کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے نا, صرف چیخنا چلانا تو مقصد نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی نے انکار کر دیا تھا ایک خط بھیجنے سے سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر صاحب نے تو کوئی انکار نہیں کیا. انہوں نے تو نہ استثناء لیا, نہ انہوں نے مینٹینیبلٹی کیا, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جے آئی ٹی بنا دی, اس سے پہلے کمیشن جمالی والی چلتی رہی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹی او آر بنا لیں, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی جے آئی ٹی بن گئے, وہاں بھی پیش ہو گئے, ٹھیک ہے جی. سو اس میں کمپیئر کرنا بالکل غلط بات ہے. نہیں, بہت سارے لوگ تو میں نے نام ہی نہیں لیا, میں تو صرف یہ پوچھا ہوں یہ جو دستور چینج کرنے والی بات ہے. ایک منٹ بھائی, میرا جملہ تو مجھے پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, 3 دفعہ آپ ریپیٹ کر دیں گے, وقت آپ کا ضائع ہوگا, ناظرین کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اپنے آپ کو اپنا ماتھا ٹیک کے سبمٹ کر کے کورٹ کو, اور اگر آپ کے جو پٹیشنر کے وہم و گمان میں جو کوئی پریئر بھی نہیں ہے چاروں پٹیشنرز میں, اور آپ اپنی انکوزیٹوریل اتھارٹی بھی استعمال کر چکے ہیں, اور پھر بھی آپ پٹیشنرز کا کوئی کیس نہیں بنا سکے, تو آپ وایا بٹھنڈا کوئی ایف زیڈ ای نامی چیز لا کر کے, وہ بھی جو کنٹیسٹڈ فیکٹ ہے جو کہ میکسیمم ٹرائل میں جا سکتا تھا,
اور اس کو بھی پھر 62(1)(f آپ دے دیتے ہیں, جبکہ افتخار چیمہ صاحب کا یہی کیس تھا ایسٹ مس ڈکلیریشن کا, وہ بائی الیکشن لڑ کے آگے. تو اس میں پھر آپ مجھے بتائیں تنقید نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اچھا میں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آج جو بار بار ایک بیانیہ دیا ہے کہ دستور بدل کر ہم سویلین سپریمیسی کا, میں ایک اس کا جواب لے لوں کہ تیسری دفعہ سوال کر رہا ہوں میں ان سے, تو وہ اب کیوں یاد آیا, وہ 4 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ دستور میں تبدیلی لاتے, آپ کے پاس اچھی خاصی میجورٹی. کیونکہ یہ خیال کیا گیا تھا کہ جب لائرز موومنٹ چلائی گئی تھی اور ایک آزاد عدلیہ کی تاریخ چلی پاکستان میں, تو وہ جو پرانے والے پاکستان میں جو ہوتا رہا ہے, امید یہ کی گئی تھی کہ یہ نہیں ہوگا اس نئے والے پاکستان میں. لیکن دیکھا کیا گیا کہ 5ویں چیف جسٹس کے بعد وہ سارے معاملات جو ہیں وہ واپس اس نظر پہ چل نکلے جس میں کبھی ہوتے رہے نہیں رہی آپ کے مطابق. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھے منہ آ کے کہتا ہے کہ 1.5 ارب روپیہ میں نے لیا ہوا ہے اور میں نے نہیں ڈکلیئر کیا. عمران خان کا وکیل کہتا ہے عدالت میں کہ نیازی سروسز لمیٹڈ ہم نے نہیں ڈکلیئر کی, اومیشن کی ہے. جہانگیر ترین لکھ کے دیتا ہے کہ میں نے کروڑوں روپے کا غبن کیا نوکروں کے نام میں اور اس کی سزا بھی میں نے فائن بھی دے دیا ہے. وہ کھلے پھر رہے ہیں اور وہ بنے ہوئے بڑے پوتر, وہ تمام ایک اداروں کو گالیاں نکالیں, لٹرلی گالیاں نکالیں, کسی کو جواب نہ دیں, کہیں پیش نہ ہو, وہ اشتہاری ہوں, وہ جلسے کرتے پھریں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برابری کا نظام ہے اور ہم بولے بھی نہ. میں فواد چوہدری صاحب سے پہلے آپ جواب دیتے ہیں, اس کے بعد اس چیز کا جواب دے گا. جی نہیں, پہلی بات, پہلے تو آپ نے جو شروع کیا 70 سالوں کی جو بات کی, 70 سالوں کو تو ہمیں پتہ نہیں, لیکن 1985 کے بعد کی ذرا سازشیں دیکھ لیں پاکستان کے خلاف. سب سے پہلے 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ملے نواز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ بنے, اور اس میں چودھری انور عزیز صاحب بھی شامل تھے, جو جنیجو صاحب کو رخصت کیا گیا تھا. 87 میں جنیجو صاحب کو رخصت کیا گیا. نواز شریف صاحب پارٹ اینڈ پارسل تھے اس سازش کا. 1990 پہ آ جائیے, IGI بنائی گئی, ISI سے پیسے لیے گئے, اسامہ بن لادن سے پیسے لیے گئے, نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لڑے. آپ سن لینا, وہ کہاں پیسے اسامہ بن لادن سے الیجڈلی پیسے لیے گئے. اب آپ نے دوبارہ بیچ میں بولنا, طے ہو چکا ہے نا, نہیں بولنا. 1990 میں انہوں نے پیسے لیے, وہ پیسے اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ میں ثابت ہوئے, سپریم کورٹ نے حکم دیا ان کے اوپر FIA کاروائی کرے, اب تک کاروائی نہیں ہوئی. 1997 فاروق لغاری کے ساتھ مل کے سازش کی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف, ان کی حکومت کو ڈسمس کرایا, کوئٹہ میں بریف کیس بھیجے گئے, ججز سے سجاد علی شاہ کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں 85 کے بعد کی ہر سازش میں کون شامل رہا ہے؟ وہ تو نواز شریف شامل رہے ہیں. تو جو جس انقلاب کی بات دانیال صاحب بیچ رہے ہیں آج اور نواز شریف صاحب بیچ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. سعد رفیق صاحب یہی کہہ رہے ہیں. سنیے, اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ اس کا آغاز تو اس معافی سے ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ماضی میں یہ غلطیاں کی. اس کے بعد آ جائے, جب ابھی آپ کے پاس سارٹ ہوگا, میں خیال 50 دفعہ آپ چلا چکے ہیں, یوسف رضا گیلانی کو جب بھیجا گیا تھا کورٹ میں, مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہوں گے پروگرام کے بعد, ان سے پوچھ لیں گے گیلانی صاحب. تو وہ نہیں, ان آپ کے پاس سارٹ ہوگا, ان سے کیا موقف تھا. اب آ کے جب آپ فارغ ہو گئے 48 گھنٹے بعد, آپ کو گرینڈ ایجنڈا جمہوریت کا یاد آ گیا ہے. آپ کو یاد آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیولین رولز نہیں ہوتے, کیونکہ آپ ہر سازش میں شریک تھے, آپ پٹھو تھے اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے سب سے بڑے. اور اب آ کے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو بہت بڑا جمہوریت مدان ہوں. اور یہ فوج اور یہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دانیال صاحب سے بھی عرض کروں گا, یہ اس وقت ہوگا جب نواز شریف صاحب کسی وقت اپوزیشن میں ہوں گے, کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, کوئی پرائم منسٹر مشکل میں ہوگا, نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوں گے, یہ ٹیسٹ کیس اس وقت ہوگا. لیکن یہ اہم سوال ہے دانیال صاحب کا کہ اب جو پیمانہ ایک سیٹ کر دیا ہے کورٹس نے, اسی پیمانے پر جو ہے کیا ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ سیٹل ہوگا عمران خان صاحب کی اور ترین صاحب کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیمانہ طے ہوا ہے اسی پہ ثابت ہوگا, اور اسی پہ ہی ان کے کیس, یہ جو شور مچا رہے ہیں اتنا اس لیے انہوں نے یہ جو باقی کیس بھی اب لے کے آ رہے ہیں. کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ پیمانہ پورا ہی نہیں ہوا ان سے. عمران خان نے 1971 کے بعد کی اپنی ایک ایک پائی دیا, نہ عمران خان کبھی ایکسچیکر کے اوپر رہا نہ کچھ رہا, اس نے ایک ایک پائی دے دیا. ان سے پوچھ لیں, ہمارا قطری ایک تھا 1970 میں, اس کو دے دیا. میں پناما کو تو ابھی سائڈ میں رکھ دیں کیونکہ وہ تو نیب ریفرنس میں چلا گیا نا سارا معاملہ. یہ کہتے ہیں ان کا ورژن یہ کہ ایک اومیشن تھا ہمارا, کیونکہ ہم سمجھتے تھے یہ ایسٹ نہیں, ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو یہ سمجھتے ایک مائنر ایرر تھا. ان کا یہ کہنا ہے, کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے چھپایا ہے, آپ صادق امین نہیں ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب مائنر چیزوں پہ بھی احتساب ہوگا تو سیم پیمانہ ہوگا نواز عمران خان اور ترین صاحب کے لیے. یہ جو ان کا ورژن ہے یہ بھی باقی تمام ورژنز کی طرح خلاف حقائق ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں واضح کرنے کے لیے. مثال کے طور کے اوپر 18 MNAs اس بات کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے کہ انہوں نے اپنی ڈوئل نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں کہ تقریباً 32 MNA اس بات کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے کہ انہوں نے اپنی جو ڈگری تھی ڈسکوالیفیکیشن, وہ ڈگری غلط لکھی ہوئی تھی. جسٹس افتخار صاحب وزیر آباد سے MNA
اس بات پر ڈسکوالیفائی ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا جو اکاؤنٹ تھا وہ ڈورمنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا ہوا تھا. رائے حسن نواز ایک ایسی کمپنی شو نہ کرنے, شیئر شو نہ کرنے کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے جو کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو میں آپ کو 38 ایم این اے ایسے ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے جو کہ اس سے بہت مائنر. میں ایک بریک کے بعد پوچھ لیتا ہوں کہ دانیال صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے پریسیڈنٹ نہیں موجود ہے. اگر یہ پریسیڈنٹ ہے تو ذرا اس پہ اپنا کامنٹ دے دیجیے گا. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وہ گیلانی والی بات پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. یوسف رضا گیلانی والی جو بات کی ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب اور دانیال عزیز صاحب موجود ہیں. دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں پریسیڈنٹ آپ کے سامنے ہی بلکہ گنوا دیے کہ مس ڈکلیریشن پر ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں. ایسے بالکل نہیں ہے جی. دو مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے جو کہ اب فیک ڈگری ہے اور ڈیول نیشنلٹی ہے, اور ایک وہ ہے جو مس ڈکلیریشن آف ایسٹ ہے. انہوں نے اکٹھے ڈیول نیشنلٹی اور فیک ڈگری والے چیمہ صاحب کے ساتھ گن دیا. چیمہ صاحب کا وہ نہیں ہے کیس, ان کا ایسٹ مس ڈکلیریشن ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے. اس کے اندر ان کو 62(1)F نہیں لگائی. یہی میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کو ٹریبیونل نے پہلے ان کے خلاف ڈیسیجن دیا تھا. ان کی اپیل گئی تھی سپریم کورٹ میں, اور اس میں ان کو فائنڈنگ دے دی گئی تھی کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن آف ایسٹ کی ہیں, لہٰذا یہ ایم این اے نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے جیسے یہ ٹریبیونل کا ڈیسیجن برقرار رکھا تھا. نہیں, سپریم کورٹ ہے ٹریبیونل نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا تھا. اپیل میں ان کے مخالف آئے تھے سپریم کورٹ میں. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, ٹریبیونل کا سیدھا سپریم کورٹ میں جاتا ہے لا روپا کے مطابق. اور اس میں جو ڈفرنس ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ ایک طرف آپ ایز مس ڈکلیریشن کے لیے فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, اور دوسری جانب ایک سابق جج صاحب ہیں تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بائی الیکشن میں آ جائیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. دانیال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو روپا میں ڈسکوالیفائی کریں, 62-63 میں ڈسکوالیفائی نہ کریں. مقصد کیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کی ان کو موقع جو ہے وہ دے دیں روپا میں جس طرح ہوتا ہے. آرٹیکل 62-63 میں جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیں, میری بات مکمل نہیں ہوئی, اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہماری اپیل یہ ہے کہ آپ 62-63 میں نہ کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک معیار آپ بنا دیتے ہیں ایک چیز کے لیے تو پھر وہ معیار بدستور برقرار رہنا چاہیے, نہ کہ آپ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس تناظر میں کہہ رہا ہوں, اس کانٹیکسٹ میں میں کہہ رہا ہوں کہ جبکہ یہ باقی پوری جو لمبی لسٹ ہے جو ابھی اب گننے لگے آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا, جو اس میں انوملیز ہوئے ہیں سارے کیس میں. اب اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لوگ کم ہیں یا ریلی تو جلسہ نہیں ہوتا, اس کی شکل ہی اور ہوتی ہے, تو یہ کیوں الیکشن کمیشن میں بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جی روک دی جائے؟ یہ کیوں ہائی کورٹ جا رہے ہیں؟ ان کی ٹانگیں کیوں کانپ رہے ہیں؟ ان کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا؟ کون گیا ہائی کورٹ؟ پوری ساری اخباریں پڑھی ہوئی ہیں. آپ کا ڈسمس ہوا ہے راجہ فاروق عامر کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ کے پی ٹی آئی کے لائرز ہیں سارے. چلیں اب آپ بھاگ رہے ہیں, اس سے تو منائی کرتے ہیں. دانیال صاحب ابھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہو رہی تھی, کیس بالکل مختلف تھا. وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس تھا. جب کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی, ان کی کنوکشن ہو گئی, اس کے بعد نون لیگ سے خواجہ آصف صاحب پٹیشن لے کے گئے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. شہباز شریف صاحب کا ساٹ ہے, کل میں نے چلوایا بھی تھا, جس میں وہ کریڈٹ لے رہے کہ ہم گئے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ لے کے, اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. کیس کی نوعیت الگ تھی, لیکن ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ تو آپ ہی لے کے گئے نا. اور آج نواز شریف نے کہا کہ فیصلے کے ساتھ کرے کہ کوئی اور نہ کرے ڈسکوالیفیکیشن. ایک منٹ, آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے, میرے سے جواب لیں. یار آپ سوال ہی ادھر سے پوچھ رہے ہیں, مجھے تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. ایک منٹ, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیس جب آپ کا دھرنا تھا آپ کا ٹائم تھا, اب ان کا ٹائم, وہ کیس بالکل مختلف ہے. وہ کیس بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹ رائٹلی کورٹ کو ڈیفائی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, کیس تو میں مان رہا ہوں ایٹ دا ہیئرنگ سٹیج, تو اس میں بالکل یہ واضح اٹھائی گئی تھی. لیکن اس کیس میں تو پورے ساری ٹرائل میں ساتھ رہے. ہمارا تو فیصلے کے اوپر وہ ہے, ناٹ کہ ہم نے کانڈکٹ نہیں صحیح کیا. کانڈکٹ کے اوپر تو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہم برقرار رہے. لیکن یہ بات آپ مانتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن والا آپ لے کے گئے. ایک منٹ, وہ بینچ جو ہے جنہوں نے خود اس جے آئی ٹی کے اوپر انکوائری کرنی پڑ گئی, یہی ہوا نا, یہی ہوا نا. تو وہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ہماری کمپلینٹ صحیح تھی, کیوں پھر کرنی پڑی انکوائری؟ اس کے باوجود ہم جاتے رہے. یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے خط, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں دیکھیں گے. آپ بڑا فرق ہے, آپ نے ایسے نہ کریں. آج خواجہ آصف صاحب نے ابھی ہمارے پروگرام میں سعد رفیق صاحب, نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا, اب نہیں ہونا چاہیے, 70 سالہ تاریخ بدلنی چاہیے. ایک فیکٹ تو ہے نا,
اب یہ نہیں پتا, یہ جیسے میں نے کہا ٹیسٹ کیس بعد میں ہوگا جب میاں صاحب اپوزیشن میں ہوں گے, لیکن آپ مانتے ہیں یہ بات کو نہیں مانتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا وتیرہ ہے, جب بھی باہر ہوں گے بڑے معصوم بن کے باتیں کریں گے, جتنے جھوٹ یہ پکا سا منہ بنا کے بولتے ہیں ماشاءاللہ پوری ٹیم ہی, وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے. اور اس کے بعد نہیں ایسے میرے خیال سے پورے پروگرام میں اوائڈ کیا تو نہ کریں, جھوٹ کون بولتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا پوری میڈیا کو اس پی ٹی آئی نے اس طرح کی باتیں کر کر. جو انہوں نے آپ کا سامنے جو باتیں کی ہیں, یہ جو گفتگویں کی ہیں, یہ پاور میں باتیں ہوتی ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانے کو ویسے تیار نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ الیکٹورل ریفارمز میں دیکھیں, اوورسیز پاکستانیز کو کہا گیا آپ حق دیں, نہیں دینے کو تیار یہ لوگ. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہم نے یہ کہنے کو کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے نہ اگلی حکومت بنا دے, بلکہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو جو بنائے, نہیں دینے کو تیار. تو جب بھی ان کو فائدہ جہاں پہ مل رہا ہو اور پاور میں ہو تو پھر یہ بیسیکلی پاور گریڈی ہے. اس وقت ان کو یہ خیال آ جاتا ہے, جب نہیں ہوتا اس کے بعد ان کو ساری جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے, ان کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ ہوا. اس وقت ججز کے خلاف جس قسم کا انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے, اور جس سے I'm sure سپریم اگر آپ کے خیال میں محاذ ہے تو کیا کنٹیمپٹ کا کیس کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم کیوں کریں گے, لے کے جائیں گے آپ؟ نہیں ہم نہیں لے کے جائیں گے. پہلے اپنا جواب تو دے لیں کنٹیمپٹ کا, انہوں نے کیا کرنا ہے بیچاروں نے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرل ریفارمز کی جو یہ بات کریں بالکل سراسر غلط ہے. اس میں کوئی نون لیگ اکیلی نہیں ہے, اس میں 12 جماعتیں ہیں. صرف یہ ہیں جو چوں چوں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایک بھی جو دھرنے کے دنوں کا دعویٰ تھا وہ سچا ثابت نہیں ہوا. فیکٹ تو یہ ہے, ساروں نے مانا ہوا ہے, وہ یونائٹڈ پارٹیز کا وہ ایجنڈا ہے, تو اس میں صرف ہم نے کیا کیا فضول باتیں. ایک اور مسئلہ تھا جو کہ پاناما کی جے آئی ٹی جب بنی اس کے دوران آیا, اور اس پہ دانیال صاحب آپ لوگوں نے بہت زیادہ بات کی تھی کہ تصویر لیک والا معاملہ. میں ذرا سنوا دوں اس پہ چند لوگوں نے کیا بات کی تھی, اس کے بعد دانیال صاحب سے سوال ہوگا. انٹروگیشن روم سے یہ تصویر کیسے ریلیز, اور اس تصویر کو ریلیز کرنے کا مقصد کیا؟ اسی ایمبولنس میں یہی تصویر وہیں جائے گی جہاں پر سمن آیا, کیونکہ ان کو سمن کیا جائے گا کہ یہ جواب دو. تصویریں یہ کیسے ابھر رہی ہیں, کیسے باہر آ رہی ہیں؟ تصویر کا جو ہے وہ لیک ہونا, یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا جواب جو ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سے پہلے جو ہے وہ آنا چاہیے. یہ جے آئی ٹی جس کی 30 دن کی کارکردگی صرف ایک تصویر ہے, اور اب 2 ہی سوال ہیں, یا جانبدار ہیں یا پھر یہ نااہل ہیں. جی دانیال صاحب, یہ تصویر والا معاملہ اٹھا, اب اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ اٹارنی جنرل صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے. انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا نام پبلک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بال وزیر اعظم صاحب کے کورٹ میں ہے, اب آپ کابینہ کا حصہ ہیں, کیا اس کو پبلک کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر آپ کا اندیشہ تھا کہ کسی شخص نے سازش کی, اس کا نام ریویل کرنا اب آپ کے ہاتھ میں. جہاں تک میری یادداشت ہے جو کہ بہت پکی ہے, یہ ہوا تھا کہ جب یہ انکوائری رپورٹ عدالت کے پاس آئی تھی تو وہ انکوائری رپورٹ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو دی تھی, لیکن اس وقت انہوں نے بھی یہ کامنٹ دیا تھا کہ عدالت کو بھی اس شخص کا نام نہیں بتایا گیا تھا. اب اٹارنی جنرل کے اوپر یہ تھا, جو عدالت نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کا نام اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس میں ہونا چاہیے تو وہ آپ بتائیں, اور اس کے علاوہ بھی بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب میری چونکہ ریسنٹلی اٹارنی جنرل صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کہ کیا وہ نام انہوں نے ان سے مانگا ہے یا ٹیم کی آج بات ہوئی تھی. میں آپ کو آفیشیل سٹیٹس بتا دیتا ہوں. اشتر اوصاف صاحب کے پاس لفافے میں نام آ چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم دیں گے, وہ فیصلہ کریں گے اس کو پبلک کرنا یا نہیں کرنا. تو کیا وزیر اعظم صاحب کے پاس جب نام آ جائے گا اس کو پبلک کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ جب دیکھیں گے ضرور. اور دوسری بات اس کے بعد انہوں نے کہا آپ سوال میرے سے پوچھتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں, آپ سوال میرے سے پوچھتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں. ایک ساتھ جواب دے دے گا سوال. یہ بات جائز نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں ناراض ہوتا ہوں. اس کے بعد لیکن یہ بات جائز نہیں ہے. افواج چودھری صاحب, تیسرا انہوں نے والیوم 10 چینوں کے اوپر باہر ان کا گلا بیٹھ گیا باتیں کرتے کرتے, اندر گئے تو بات ہی نہیں کی. پہلے تو تصویر کا جتنے بھی اچھے ہیں, فواد صاحب جو ہیں انفارچونیٹلی الیکشن بھی آ چکے ہیں, کبھی کاؤنسلر نہیں بنانے, اور آپ ادھر ہمارے ساتھ بٹھا کے ایسے بات کراتے ہیں جیسے ہمارے برابر ہیں. So I'm sorry to say, اٹھاؤ تو نیچے سے آپ جیسے ایم این اے نکلتا ہے نیچے سے بندر ٹائپ. اور پھر اس طرح کی بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں. یہ نہ کریں, اچھا پروگرام صحیح ماحول میں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں والیوم 10 پہلے تصویر, میرا سوال, آپ میرے سوال کا جواب دینا. تصویر کا معاملہ ضروری لازم ہے کہ جب آپ نے خود کہا بھی کہ اٹارنی جنرل صاحب وہ دیں گے پرائم منسٹر صاحب کو, وہ دیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے ضرور. لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, بڑا انہوں نے شیخ رشید ان کا آگے وہ 2IC بنا ہوا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جناب ہاتھ جل گئے اور کانپ کے والیوم 10 دیکھتے ہوئے. سب جھوٹ اور فریب. میں آپ کو فرینکلی بتانا چاہتا ہوں کہ والیوم 10 جو ہے وہ کس نے سیکرٹ رکھی؟ آپ نے اب رکھی ہے. بالکل
جھوٹ آپ نے رکھی, بالکل جھوٹ. آپ کو انہوں نے دی تھی, انہوں نے کہا بتا دیں یار پلیز آرس صاحب پیچھے بھاگ گئے 220 کلومیٹر کی رفتار سے پیچھے بھاگ گئے. ٹائم کم بس وقت ختم ہو رہا ہے. ان کو آپ کمپیئرنگ یہاں بھی کروا لیں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ خواجہ حارث نے جب پہلے ویڈیو کا پوچھے, ان سے پوچھے ویڈیو ریلیز کرانی ہے یا نہیں کرانی. کیپٹن صفدر کی ویڈیو میں نے کہا سینڈ میں لگائیں. میرا پروگرام ختم ہو جائے گا, کٹ جائے گا پروگرام. کیپٹن صفدر کی میں نے کہا ویڈیو سینڈ میں لگاؤ. اب ان کو جواب دے دینا اس بات کا. جی ویڈیوز لگاؤ نا ذرا پتہ چلے. نواز شریف, کیپٹن صفدر, ان سب کی. چلیں وقت ختم ہو میں گیا. آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والیوم 10 جو ہے وہ ویڈیو ریلیز کرائیں گے GIT نے سیکرٹ رکھی کیونکہ وہ کھوکھلی ہے. ویڈیوز ریلیز کرائیں گے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب عدالت چل رہی تھی تو ان 27 ایک منٹ انہوں نے عدالت میں کیوں نہیں کہا یار آپ نے ویسے بڑی ذاتی کی, آپ نے میرے پوائنٹ سے ایک اور جواب جو ہے وہ BBI سے آ گیا تھا, اور وہ BBI سے جو جواب آیا اس میں اچھی بلی چپیٹ پڑی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ والیوم 10 باہر کہہ رہے تھے, باہر کہہ رہے تھے, اندر انہوں نے کہا کہ نہ کھولیں. انہوں نے کہا کہ ویڈیوز جو ہے وہ ہم دے دیں, آپ پبلک کریں. اب وہ کر رہے ہیں, آپ نہیں چل رہے. میں نے کہا ان کے ہاتھ میں ویڈیو پبلک کرنا ہے. آج کہیں نا, کیوں نہیں کہہ رہے. ہم نے عدالت کو لکھ کے دیا ہوا ہے, ہم نے عدالت کو لکھ کے دیا, فیصلہ کریں, صبح فیصلہ کریں. ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے, ہم نے کوئی وڈرا نہیں کی وہ اپلیکیشن. ویڈیو پبلک کرنا ہے ان کی ذمہ داری ہے, اب ان کے اختیار ہے. انہوں نے کہا تھا نا, انہوں نے اپلیکیشن دی تھی عدالت میں اور کہا تھا کہ جی یہ پبلک نہ کیا جائے. اب یہ باہر کہہ رہے تھے پبلک کرے, وہ اندر گئے, بات ہی نہیں کی. We gave an application, let me correct the record, ہم نے اپلیکیشن دی تھی with regard to volume 10 کس کو اوپن کریں. کچھ بھی نہیں دیا تھا, بالکل دیا. ویڈیو کے معاملے میں کیا آپ نے عدالت میں یہ اپلیکیشن دی کہ نہ ریلیز کیا جائے؟ وہ میں چیک کر لیتا ہوں, وہ میں چیک کر لیتا ہوں. بات کروں مجھے اس کا نہیں اس وقت پتا, لیکن والیوم 10 کا میں دیا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام تشریف لانے کا. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.